बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करने लगे हैं तीसरा रुकू। मोमिन काफरों को दोस्त ना बनाएं। इस पूरे रुकू में अल्लाह हमें बार बार काफरों की सिफतें बता रहा है कि तुम जितना मर्जी उनको दोस्त बना लो, लेकिन वो किसी के दोस्त नहीं बनते हैं। तो तीसरे रुकू का मतन ही ये है, यानी पूरा लुब्बे लुबाब खुलासा ही ये है कि मोमिन काफरों को दोस्त ना बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि वयक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़ वयक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिल्क़िस्ति वमिनन्नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं और नबियों को नाहक कत्ल करते हैं और इंसाफ की तलकीन करने वाले लोगों को भी कत्ल करते हैं, इनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। जो लोग भी बिलकिस्त यानी अदल करने वालों को, जैसे आजकल के दौर में उलमा को कत्ल किया जा रहा है, नेक लोगों को कत्ल किया जा रहा है, शर फैलाने वाले आम होते जा रहे हैं, लेकिन नेक लोगों के लिए इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल हो गया। ज़रा सी कोई हक की बात करता है, मस्जिदों के मिंबरों पे बैठने वालों को भी कत्ल किया जा रहा है कि इसने हमारे फ़िरके के ख़िलाफ़ बात कर दी, इसने हमारे फ़िरके के ख़िलाफ़ बात कर दी। ये अज़ल से अबद तक चलता रहेगा। और कब से चल रहा है? देखें, ये बनी इसराइल को अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि तुमने ये किया, तुमने इन नबियों को कत्ल किया, तुमने हक की बात करने वालों को, तो आज तक ये चलता आ रहा है। उलाइकल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आखिरा वमा लहुम मिन नासिरीन। ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में गारत हो चुके हैं और इनको किसी किस्म की मददगार नसीब नहीं होंगे, कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं पहुँचेगा। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युदअऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुअरिज़ून। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताबुल्लाह का एक हिस्सा दिया गया? इन्हें अल्लाह की किताब की तरफ दावत दी जाती है ताकि इनके दरमियान फ़ैसला करे। कौन? इनके झगड़ों के दरमियान, यानी ये किताब फ़ैसला करे। इसके बावजूद इनमें से एक गिरोह मुंह मोड़कर इनहराफ कर जाता है। ये भी यहूदियों की ही बात हो रही है कि इनको किताब दी गई थी, लेकिन ये हक की बातें छुपाते थे। अल्लाह ने जो खुशखबरियाँ दी वो भी छुपाते थे, और जो नेक चीज़ें बताई, जो अच्छे काम करने के लिए बताए, वो भी ये यहूदी छुपाते थे। तो अल्लाह उनका तज़किरा यहाँ पर कर रहे हैं कि इनको हमने किताब दी, लेकिन ये फिर भी इस चीज़ को छुपाते थे। इन लोगों को नहीं देखा? अल्लाह पाक कह रहे हैं क्या तुमने? ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। ये सब इसके लिए उन्होंने ये कहा हुआ है कि हमें गिनती के चंद दिनों के सिवा हरगिज़ आग नहीं छुएगी। और उन्होंने जो झूठी बातें तराश रखी हैं, उन्होंने इनके दीन के मामले में इनको धोखे में डाल दिया है। यहूदियों ने भी, जैसे हम पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने अपने ही बंदों के साथ धोखा किया और तौरात की सारी बातें जो उनको नहीं बताई गई, उनको नहीं बताया कि ये हमारी किताब में नाजिल हुआ है और ये अल्लाह ने हुक्म दिया है, पूरी बात ही नहीं बताई और उनको धोखे में डाल दिया। यहाँ पर वो भी तज़किरा हो रहा है। और ये अल्लाह पाक कह रहे हैं ये इसलिए करते हैं, उन्होंने मेरी आयत को यानी किताब को इसलिए झुटलाया तौरात को, क्योंकि वो कहते हैं हमने तो चंद ही दिन, जो उनका हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उनका एक अपने अंदर ही उन्होंने अपने गुमान बना लिया था कि हम तो भाई अल्लाह के बड़े लाडले हैं। उनको एक गलत फहमी पाल ली थी उन्होंने कि हम अल्लाह के लाडले हैं तो हम ज़्यादा दिन तो जहन्नुम में रहेंगे ही नहीं, चंद दिन हमने कब्र में उसमें आग में रहना है, फिर निकल आएंगे। वही बात पहले भी कही कि आग को एक दिन भी बर्दाश्त करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो यहाँ अल्लाह पाक उस बात की
تصحیح کر رہے ہیں کہ تم لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. پچھلی آیت چھوڑ دیں. اچھا ایک آیت چھوڑ گئی. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کا بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ کیسے ہوں گے یہ جب ان کو جمع کیا جائے گا، جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اور ہر شخص نے جو کچھ کمایا ہوگا وہ اس کو پوری دے دی جائے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یعنی کسی نے نیکی کی ہے تو وہ بھی دے دی جائے گی، کسی نے برائی کیا ہے تو وہ بھی دے دیا جائے گا. کسی پہ کسی قسم سے کسی معاملے کا بھی اب وہ نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا. اور یہاں اللہ اس بات کو بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ گروہ یا وفد کی وجہ سے کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا. جو تم لوگوں نے اپنے اندر ایک غلط فہمی پال رکھی ہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے، ہم نکل جائیں گے، ہمارا حساب کتاب آسان ہوگا، تو یہاں اللہ پاک اس بات کو بھی کلیئر کرے بھائی کسی گروہ کی وجہ سے. جیسے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا اسلام آباد میں کچھ لوگ تھے، وہ کہتے تھے باجی ہم بیعت ہوئے ہیں جن سے، وہ کہتے ہیں نماز ہم ہی پڑھیں گے، آپ لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ یہاں وہ بھی کلیئر کر رہا ہے ہر بندہ اپنے اعمال کے سائے کے نیچے ہوگا. کوئی کسی کو ایک نیکی بھی میرے حکم کے بغیر نہیں دے سکتا. تو دنیا میں ہی ہم نے اپنے کھاتے نمازوں کے، قرآن کے، ہر چیز کے بند کر دیے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. قل اللہم، اب یہاں سے توحید کا موضوع آ رہا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے تھے نا کہ تم لوگ تھوڑے سے ہو کے 313 ہو کے کہاں ہزاروں سے لڑو گے، ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو سب کر سکتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر. کہو کہ اللہ اے اقتدار کے مالک، اللہ ہمیں سکھا رہا ہے مجھے پکارنا کیسے ہے تم نے. اے نبی کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخش دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عزت بھی دیتا ہے، ملک بھی دیتا ہے، حکومت بھی دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے حکومت، ملک اور یہ ساری چیزیں چھین بھی لیتا ہے. اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ رسوا کر دیتا ہے. پورا زمانہ مل کے کسی کو عزت دینا چاہے، اور اللہ نے اگر ارادہ کر لیا ہے کہ یہ انسان ذلیل ہوگا دنیا میں کیونکہ میرے احکام توڑتا ہے، تو پورا زمانہ مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ پاک یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں اور میں جو چاہتا ہوں میں ہر چیز پر قادر ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں تمام تر بھلائیاں میرے ہی ہاتھ میں ہیں، میں چاہتا ہوں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں کیونکہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. اللہ جسے چاہے جہاں چاہے جب چاہے روزیوں کے اسباب پیدا کر سکتا ہے. سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے تو گرمیوں کا کچھ حصہ رات بن جاتا ہے، اور گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے تو سردیوں کی رات کا کچھ حصہ دن بن جاتا ہے. یہاں پر اللہ ہمیں جو بتا رہے ہیں نا، یہ اس آیت کا بتا رہے ہیں کہ تو ہی ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل. یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تو وہی ہے، میں وہی ہوں
جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہوں، کبھی راتیں لمبی کرتا ہوں، کبھی راتیں چھوٹی کرتا ہوں، کبھی دن لمبے کر دیتا ہوں، کبھی دن چھوٹے کر دیتا ہوں، یہ سب کچھ میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اللہ یہاں یہ کہہ رہے مثلاً بے جان انڈے سے جاندار چوزا نکل آتا ہے۔ یہ مثال ہے چھوٹے بچوں کو دینے کے لیے، جب وہ پوچھے نا کہ یہ کیسے اللہ مردے میں سے زندہ نکالیں گے اور زندہ میں سے مردہ، تو ان کو دینے کے لیے مثال ہے کہ اللہ دیکھو زندہ چوزے میں سے مردہ انڈا نکالتا ہے، یعنی اس کی کوئی جان نہیں ہوتی، وہ تو ایک انڈا ہے، پھر اسی انڈے مردہ انڈے میں سے اللہ زندہ چوزا نکال دیتا ہے۔ تو اللہ یہ ہے، اور عقل والوں کے لیے گہری بات، گہری مثال یہ ہے، کبھی کبھار اللہ کئی ایسی، میں نے بھی مثالیں دیکھی، آپ نے بھی زندگی گزاری دیکھا ہوگا، کئی جاہل ماں باپ ہوتے ہیں، اللہ ان کے گھر کسی علم والے کو پیدا کر دیتا ہے جو ان کو آ کر اللہ کے احکام بتاتا ہے۔ ماں باپ کی ساری عمر جہالت میں گزری ہے، جیسے کتنے نبیوں کا تذکرہ آیا، دیکھیں کہ وہ ان کے ماں باپ جو ہے وہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن اللہ علم والوں کو ان کے گھر سے کھڑا کر دیتا ہے، نبی تک لے آئے اللہ ان کے گھروں میں سے۔ تو یہاں پر گہری مثال یہ ہے کہ جو ہے نا زندہ میں سے مردہ کو، کہ اللہ ان مردوں میں سے ایک زندہ انسان کو نکالتا ہے اور وہ لوگوں کو علم کی اور اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ یہ گہری مثال ہے۔ اور انڈے والی جو ہے وہ بچوں کے لیے بھی ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مومن لوگ، جس کا میں نے بتایا تھا کہ یہ رکوع جو شروع ہوا ہے، رکوع نمبر 3، اس کا ہم نے ہیڈنگ ہی یہ ڈلوائی تھی کہ مومن کافروں کو دوست نہ بنائے۔ یہاں پر آ گئی وہ آیت کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ، جو ایسا کرے گا، ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو ایسا کرے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مومن کافروں کو دوست نہ بنائے۔ ہاں ایک دوسری چیز ہے کہ کوئی پڑوس میں رہ رہا ہے، کسی سے ہمارا کولیگ ہے، کوئی آفس میں آنا جانا ہے یا کہیں ملاقات روزانہ کی ہے، تو حسن سلوک الگ چیز ہے، اور دوستیاں پال لینا، ان کے گھروں میں آنا جانا، ان کے عقائد میں شامل ہونا، ان کی پارٹیوں میں شامل ہونا، جو وہ اللہ معاف کرے ہر طرح کے کفریہ کلمات کہتے ہیں ان میں شامل ہونا، یہ بالکل اللہ قرآن میں منع فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن تعلق رکھو، حسن سلوک کا ایک تعلق رکھو، لیکن ان کے ساتھ دوستی نہ پالنا۔ قلبی دوستی صرف اور صرف مسلمان کے ساتھ ہو، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، کسی بھی کیٹیگری کا ہو، پر اس کے دل میں ایمان ہونا چاہیے، اس کے ساتھ تمہاری قلبی دوستی ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ یہاں پہ ایکسیپشنل کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ ایکسیپٹ وہ ان تتقوا منہم تقا، وہ لوگ، اللہ یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تمہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کہ اب ہم کھلم کھلا یہ بھی نہیں کہ بھائی ہمارا دین تو ان کو کافر کہتا ہے، ہمارا دین تو ان کو یہ کہتا ہے، انہی کے ملک میں رہتے ہوئے ان سے دشمنی پال لیں، نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں الا یہ کہ جہاں تمہیں لگے کہ ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ بڑھ جائے گا، اور بڑھتے بڑھتے وہ بہت ہی بڑھ جائے گا، وہاں پر تم ان کے ساتھ صرف اور صرف وہی بات حسن سلوک کا معاملہ کرو گے۔ قلبی رشتہ تمہارا مسلمانوں سے ہی ہونا چاہیے دوستی کا۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے رسول لوگوں کو بتا دو، کہہ دیجئے ان کو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو،
اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کل ان تخفو چھپاؤ، ما فی صدورکم تمہارے دل میں جو بھی ہے چھپاؤ، تخفو یعنی چھپاؤ، یعلم اللہ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ چھپا رہے ہو یا کوئی کسی کے لیے غلط ارادہ لے کے بیٹھے ہوئے ہو یا کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ لے کے بیٹھے ہوئے، چھپ رہا ہے، کسی کو نہیں پتا، بھائی ہم نہیں بتائیں گے آخر میں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے مجھے سب پتا ہے، میں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ اور وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے پائے گا، اور برائی کا بھی جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو جاتا، میں اور میری برائی بہت دور ہو جاتی۔ وہ یہ خواہش کرے گا، وہ یہ چاہے گا کہ کاش میری یہ برائی مجھے دکھائی ہی نہ جاتی، اور مجھے اللہ، جیسے ہم نے بعض اوقات میں قرآن کے کئی مقامات پہ پڑھا کہ وہ خواہش کرے گا کاش میں مٹی ہی ہو جاتا، کاش میں کوئی پتھر کا ڈھیلا ہو جاتا، کاش اللہ مجھے پیدا ہی نہ کرتا کہ اتنی برائیاں اتنی تھوڑی سی زندگی میں کر آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنی سی زندگی دی، اس میں اتنی برائیاں جمع کر آیا ہوں جو آج میرے سامنے لا کر کھڑی کر دی گئی ہیں۔ اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔